अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा हाशमी है और गुज़िश्ता से पैवस्ता इस बार हम इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा का दूसरा हिस्सा करेंगे, जिसमें इबलीस के आखिरी दो खिताब शामिल हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने ये बात की कि इबलीस के मुशीरों ने किन किन निज़ाम-हाए ज़िंदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। किसी ने जमहूरियत पे किया, किसी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मज़दूक़ियत पे किया, किसी ने मार्क्सिज़म पे किया। लेकिन बिलाआखिर इबलीस ने अपने ख़िताब में हर बात को रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया कि हमें इन निज़ाम हाय ज़िंदगी में से किसी से भी ख़तरा नहीं। हमें अगर ख़तरा है तो उम्मत मुसलमा में उन लोगों से है कि खाल खाल इस कौम में अब तक नज़र आते हैं, वो करते हैं अश्के सहरगाही से जो ज़ालिम वज़ू। और फिर उसने बताया कि मज़दूक़ियत फ़ितना फ़र्दा नहीं, इस्लाम है कि असल में ये तमाम निज़ाम हाय ज़िंदगी इस्लाम के मुकाबले इतने अनस्टेबल हैं, एक रेत की दीवार की तरह है कि जिन्हें एक आंधी का हल्का सा झोंका भी अपने साथ बहा ले जाता है। लिहाजा इस्लाम से तो ख़तरा है, लेकिन इस्लाम पर कदगन लगाने के लिए वो अपने मुशीरों को क्या सजेशन देता है, क्या राय देता है, इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इबलीस का दूसरा खिताब। जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दी। जानता हूँ मैं कि मशरिक़ की अंधेरी रात में बेयदे बैज़ा है पीराने हरम की आस्तीन। अपने पहले खिताब में वो इस बात को वाज़े करता है कि अगरचे वो उम्मत तो मौजूद है, लेकिन ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, यानी कि इसके दस्तूर में और इनकी कानून साजी में कुरान शामिल नहीं। बज़ाहिर तो हम कुरान का दावा करते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ में ज़्यादातर मगरबी तहज़ीब की छाप नुमायाँ होती है। और दूसरी बात जो दूसरे मिसरे में इकबाल ने कहा है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन। मोमिन ने अपना किबला काबा सरमायादारी को बना लिया, और इकबाल कहता था कि मलूकियत के बंदे हैं तमाम। और इसी तरह इबलीस का भी ये दावा है कि दरअसल ये तमाम सरमाए के बंदे हैं जो सरमाए के आगे सरबसजूद हैं। सरमायादारी क्या है और मोमिन ने इसे क्यों अपना दीन बना लिया? इकबाल ने, याद रहे, सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन दरअसल तंज़िया तौर पर कहा है। सरमायादारी की बुनियाद इस्तेहसाल मेहनत पर होती है। सरमायादारी की बुनियाद दरअसल इस्तेहसाल मेहनत पर होती है। इंटरेस्ट और प्रॉफिट के नाम पर ये लोग मेहनत कश की मेहनत का इस्तेहसाल करते हैं, और मेहनत का इस्तेहसाल अमूमन दो शक्लों में होता है, या वक्त का इस्तेहसाल करके, या फिर सिक्का राइजुल वक्त जो करेंसी है उसमें इन्फ्लेशन के अमल में इस्तेहसाल करके ये लोग मुनाफा कमाते हैं। दूसरा, सरमायादारी का ये मिशन होता है कि तमाम तर वसाइल पर एक शख्स काबिज़ हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं या एग्रीकल्चर लैंड्स हैं। वो दरअसल एक ही शख्स के दस्ते तसर्रुफ़ में रहेंगे। तीसरी बात यह है कि कुरान की आयत लैसल इंसाना इल्ला मासा, वही कुछ उसके लिए है जिसके लिए फ़र्द मेहनत करता है। इसके मुनाफी सरमायादार का फ़लसफ़ा है कि दरअसल मेहनत करने वालों से काम लिया जाए और सरमाए की तिजोरियों को भरा जाए। इसके नतीजे में माशरे में तबक़ात जन्म लेते हैं, और उन तबक़ात में हिर्स व हवस की फ़िज़ा पैदा की जाती है, क्योंकि सरमायादारी की बुनियाद ही इस पर है कि इंसान फितरतन लालची है। इसलिए ये फ़ज़ा भी दरअसल इसलिए कायम की जाती है ताकि
اس مشن کا پرچار کیا جائے اور طبقات کو مزید ترویج دی جائے۔ دوسرے شعر میں وہ کہتا ہے، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ ہاتھ ان کا تابدار چمک اٹھتا۔ یاد رہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں ید بیضا کا استعمال بطور علامت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے پیران حرم کا تو یہ کام تھا کہ وہ اپنے دستے راست کی روشنی سے ایک ایسی امت کو تشکیل دیتے جو باقی دنیا کی رہنمائی کرتی۔ لیکن یہ کیسے پیران حرم ہے، یعنی یہ کیسے مذہبی پیشوا ہے کہ جن کی تعلیمات دراصل روشنی یعنی وحی سے محروم ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں دراصل سرمایہ داری کے دفاع میں کہتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے کہتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے طنزیہ طور پر پیران حرم کے لیے کہا، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، اور دوسرے الفاظ میں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ آگے چل کر ابلیس کہتا ہے، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فغور و خاکہ نے کوئی فقیر رہنشیں۔ سب سے پہلے تو اسلام سرمایہ داری پہ یوں زد لگاتا ہے کہ وہ طبقات کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ مومن فطرتاً لالچی نہیں ہوتا، اس کے مفادات تمام اللہ سے وابستہ ہوتے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے ارادے، اس کے عزائم اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی پالیسیز بھی اللہ کے لیے متشکل ہوتی ہیں۔ نیک کوئی فغور و خاکہ، ایک ایسی ریاست، اسلامی ریاست تو وہ ریاست ہے جہاں کوئی شاہ نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سارے طبقات برابر ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ملوکیت میں بھی غلاموں کی درجہ بندی ہوتی تھی، ان کے طبقات ہوا کرتے تھے، اعلیٰ درجے کے غلام اور ادنا درجے کے غلام۔ لیکن اسلام نے جو پیغام دیا اس میں سب سے پہلے غلامی کا خاتمہ کیا، کیونکہ سرمایہ درانہ نظام میں بھی ملوکیت کی طرح ہی سب سے پہلے غلامانہ ذہنیت کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا میرٹ آف لائف ہے، جو سٹیٹس کو ہے، وہ دراصل تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظ قوہ یعنی قوت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر ایسی قوتیں بیدار کر لینا جو اخلاقی پستیوں، سماجی پستیوں سے آپ کو بچا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک راہ گیر، ایک مسافر جب خاردار جھاڑیوں سے گزرتا ہے تو وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے بھی یہ قرار پایا کہ تقوی کا حصول اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنی قوتوں کو اس درجے تک بیدار کر لے کہ وہ نہ صرف اخلاقی پستیوں، سماجی پستیوں، سیاسی پستیوں، بلکہ اس نظام کی جتنی بھی پستیاں ہیں ان سے اپنا دامن بچا کر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ ہے وہ میرٹ آف سٹیٹس کو جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے طے کیا ہے، نہ کہ دولت اور جاہ و حشم۔ دولت اور جاہ و حشم تو یہیں رہ جاتے ہیں، سرمایہ تو یہیں رہ جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ انسان کا تقوی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اور فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔
یہ بڑا خوبصورت فلسفہ ہے جو قرآن پاک نے پیش کیا۔ قرآن پاک نے یاد رہے الارض للہ کہا، زمین اللہ کے لیے ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا الارض للانسان، زمین انسان کی ہے، لیکن قرآن نے اس کے برعکس، اس کے منافی ایک اصطلاح کا استعمال کیا، الارض للہ، زمین اللہ کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان اس زمین پر محض اللہ کا نمائندہ ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کلی زمین کا مالک و مختار ہوں۔ یہ دعویٰ اسے خدائی منصب پر فائز کر دے گا۔ لیکن قرآن نے اسی فلسفے کی، فیوڈلزم کی نفی کرنے کے لیے الارض للہ کا انتخاب کیا کہ زمین کسی فرد کی ملکیت نہیں۔ فیوڈلزم میں یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص لامحدود وسائل، لامحدود اراضی کا مالک ہوتا ہے، لیکن اسلامی ریاست میں یہ ریسٹرکشن امپوز کی گئی ہے الارض للہ کہہ کر کہ کوئی شخص قطعاً کلی ریاست کا، کلی زمین کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا، وہ ایک محدود وسائل کا مالک ہے۔ قرآن کی فکر دراصل متاع زیست پر استوار ہے۔ ایک مسافر، ایک راہگیر جب چلتا ہے تو ایک مخصوص زاد راہ، ایک مخصوص متاع سفر اس کے پاس ہوتی، اور وہ متاع ایسی ہوتی ہے کہ جو نہ اتنی کم ہو کہ راستے میں ہی ختم ہو جائے اور مسافر کو دم توڑنا پڑے، نہ ہی اس درجے زائد ہوتی ہے کہ مسافر پر وہ بار گراں بن جائے۔ مسافر چلتا ہے اور اتنے ہی وسائل لے کر چلتا ہے کہ جو اس سے منزل مقصود تک پہنچنے میں مدد دے۔ یہی انسان کی کلی متاع زیست ہے کہ وہ محدود وسائل کے ساتھ جو اس کی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ، وہ لے کر اس دنیا میں منزل مقصود کی طرف چلے۔ آگے وہ کہتا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، مذہبی پیشوائیت میں دراصل ان کا انسلاق درباروں سے ہوا کرتا تھا عہد ملوکیت میں، اور عہد ملوکیت میں مذہبی پیشوا باقاعدہ ہائر کیے جاتے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ سرمایہ داری، جاگیرداریت کا اسلام کے تناظر میں دفاع کریں۔ اور اقبال نے قرآن کی روشنی میں انہیں علماء سوء کہا، اور یہ بھی کہا غارت گرے قوم ہے وہ صورت چنگیز۔ چنگیز ظاہر ہے تباہی کا استعارہ ہے۔ اقبال نے بھی ان مذہبی پیشواؤں سے اس استعارے کو یوں منسلک کیا کہ ان مذہبی پیشواؤں کا کردار بے نقاب ہو گیا، اور یہ پتہ چل گیا کہ دراصل یہ مختلف رنگوں میں قرآن کی تاویلات بیان کرتے رہے اور سرمایہ داری کا دفاع کرتے رہے اور مسلمانوں کو الجھاتے رہے، کبھی الہیات میں، کبھی علم الکلام میں، کبھی شعر و تصوف میں، اور کبھی اپنی من گھڑت تشریحات میں۔ یہاں تک تو ابلیس کا دوسرا خطاب مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری تیسرا خطاب شروع ہوتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شجاعت، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ ابلیس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے اور اپنے اصل تحفظات کا اب اظہار کرتا ہے کہ دراصل ہم نے جو یہ جال بنا ہے، کہیں ڈیموکریسی کا، کہیں مارکسزم کا، کہیں مصدوقیت کا، کہیں سرمایہ داری کا، ہمیں ڈر ہے کہ مومن کہیں ان جالوں کو توڑ کر سراغ حق نہ پا لے۔ یاد رہے، کوئی شخص اگر
کسی اندھیرے راستے پر ہو اور اس میں اسے ذرا سی روشنی کی جھلک بھی ملے تو وہ روشنی بھی اس کی نگاہوں کو روشناس کر دیا کرتی ہے۔ ابلیس کو اسی چیز سے ڈر ہے کہ مومن کہیں سراغ حق نہ پالے۔ اگر وہ سراغ حق پا گیا اور اس کی آنکھوں پر یہ روشنی عیاں ہو گئی تو وہ ہمارا جہان رنگ و بو، یہ طلسم شش جہاد جو ارد گرد ہم نے ایک اس کے طلسم باندھ دیا ہے، جال بن دیا ہے، اسے توڑ کر وہ نکل جائے گا اور اس پر، اس خدا اندیش پر ایک نیا سویرا طلوع ہو جائے گا۔ آگے جا کر وہ بات کرتا ہے، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے۔ مسلمان آج بھی اسی بحث میں الجھے ہیں کہ کب کوئی مسیحا آئے گا، کب کوئی ایسا سروائیور آئے گا جو ہمیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جائے گا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا بیٹھے۔ اقبال کو اس قوم سے یہی گلا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ قوم اپنے آبا پہ تو رشک کرتی ہے لیکن آج بھی اس کی تنزلی کا یہ عالم ہے کہ یہ آنے والے مسیح کے انتظار میں بیٹھی ہے اور اس کی کاہلی اور اس کی بے عملی اور حکمت عملی کا فقدان دراصل اسے زوال کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آخر وہ کون سا مسیحا ہے پھر کہ جس کی نوید اسلام نے سنائی؟ اقبال کہتا ہے، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات۔ وہ کہتا ہے آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ کوئی مجدد ہوگا، کوئی مجتہد ہوگا۔ اقبال کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں میں اجتہاد کیا جائے۔ جو صدیوں سے اجتہاد کے دروازے مسلمانوں پر بند کیے ہوئے ہیں، یہ دوبارہ واقع کیے جائیں، کھولے جائیں اور حالات کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ اسلام کے اصولوں کو ہم آہنگ کیا جائے اور وہی شخص اسلام کی تجدید نو کا باعث ہوگا، وہی مجتہد ہوگا، وہی سروائیور ہوگا اسلام کا۔ آخر حضرت عیسیٰ کی بھی کچھ صفات تھیں۔ جس طرح اس نے کہا ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ابن مریم کی، حضرت عیسیٰ کی یہ صفات تھیں کہ وہ مردے کو زندہ کر دکھاتے تھے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے دست امداد دراز کرتے تھے۔ وہ مجدد جو آئے گا، وہ مجتہد جو آئے گا، دراصل اس میں بھی یہی صفات ودیت ہوں گی کہ وہ مجبوروں کے لیے دست امداد بلند کرے گا، وہ اس مردہ قوم کو زندہ کر دکھائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مخصوص مردے کو زندہ کر دکھایا۔ اقبال نے اس خوبصورت مذہبی علامت کو تلمیح کے طور پر اپنی نظم میں استعمال کیا، جس میں اس نے بتایا کہ وہ مجدد دراصل کتاب اللہ کا یہ پیغام دے گا کہ مومنو تم مردہ ہو چکے ہو، خدا اور رسول تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ زندگی کا پیغام دے گا، حیات نو کا درس دے گا اور اس قوم کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ آگے وہ کہتا ہے، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ آخر اقبال کو یہ کیا کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ شعر و تصوف مسلمانوں کے لیے موت کا باعث ہے۔ فارسی میں علی حزین کا قول ہے، تصوف برائے شعر و گفتن خوب است، تصوف صرف شعر و نغمہ کے لیے بہتر ہے۔ یاد رہے اقبال کہا کرتا تھا کہ تصوف کوئی دین نہیں ہے، تصوف ایک فلسفہ ہے، علم الکلام ہے، اور اس نے کہا ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ علم کلام یہ فلسفہ بھی
ایسا ہی ہے جیسے شعر و نغمہ ہو۔ فلسفہ اور تصوف دراصل انسان کے لیے ایک نشہ ہے۔ تصوف انسان کو غفلت کی نیند میں سلا دیتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو ایک نشہ دے دیا جائے، اس کی آنکھوں سے حقیقت اوجھل ہو جایا کرتی ہے۔ ابلیس بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی تیار کیے جائے جس میں مسلمانوں کو تصوف میں الجھا کر، تصوف میں سرشار کر اس کا نشہ دے کر انہیں غفلت کی نیند سلا دے۔ جب یہ غفلت کی نیند سو جائیں گے، ان کی آنکھوں سے حقیقت، وہ سراغ حق خود بخود اوجھل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ ڈرتا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ آخر میں وہ مسلمانوں کو ہماگیر زوال میں دھکیلنے کے لیے آخری تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، ہر گھڑی ڈرتا ہوں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، کہ کہیں یہ تصوف کو چھوڑ کر اس نشے سے کہیں بیدار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ بیدار ہو گئی تو قرآن کے اس فلسفے کو سمجھ جائے گی جس میں قرآن نے انسان مومن کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ تزکیہ عالم انفس و آفاق کرے۔ عالم انفس اس کے اپنے اندر کا جہان ہے، عالم آفاق یہ کائنات۔ عالم نفس میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا، دراصل انسان کی ذات خدا کی صفات کی آئینہ دار ہے۔ ہم میں وہ ساری صفات موجود ہیں با درجہ بشریت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ مقصود قرار پایا کہ انسان ان صفات کو عمل میں لا کر، بروئے کار لا کر اس معاشرے پر اس کا کلی اطلاق کرے۔ اللہ رحم کرتا ہے، انسان رحم کرے، اللہ عدل کرتا ہے، انسان عدل کرے، اور تا حد بشریت انسان اللہ کے رنگ میں ڈھلتا چلا جائے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ تو تزکیہ کائنات کیا ہے جس کے لیے قرآن پاک نے کہا ہم نے زمین و آسمان تسخیر کر دیے ہیں تمہارے لیے، کہ وہ ان زمین و آسمان کا مشاہدہ کرے، ان سائنٹیفک فیکٹس کو سمجھے اور اپنی ذات کا اطلاق اس کائنات پہ کرتا چلا جائے۔ ابلیس کو اسی چیز سے ڈر ہے کہ کہیں اگر مومن تزکیے کی طرف مائل ہو گیا تو وہ بیدار ہو جائے گا۔ تو کیا طریقہ ہے کہ اسے اسی خواب خرگوش میں سلا دیا جائے، اسے سبز باغ دکھائے جائیں۔ وہ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مزاج خانقاہی کیا ہے؟ مزاج خانقاہی یہ ہے کہ انسان کو عملی زندگی سے دور کر کر کہیں کونے کھردرے میں بٹھا کر ذکر و افکار میں لگا دیا جائے۔ ظاہر ہے اسلام کا تعلق تو معاشرتی زندگی سے ہے، اور تزکیہ نفس بھی اس وقت ممکن ہے جب مومن اس معاشرے میں قدم رکھتا ہے، رابطہ استوار کرتا ہے اور ان صفات کا اطلاق کرتا ہے انسانوں پر۔ لیکن کسی کونے میں گوشہ کار گمنامی میں بٹھانے سے مومن میں یہ صلاحیتیں اپنے آپ ناپید ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ معدوم ہو جائیں گی، اور وہ خواب غفلت میں اس حد تک ڈوب جائے گا کہ سراغ حق دیکھے نہ دیکھ پائے گا۔ یہاں تو اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ختم ہوئی۔ انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز پر میں مزید دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، اور اقبالیات کے حوالے سے موضوعات کا احاطہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔